बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा ये क्लिप नंबर 16 है और सूरह बकरा की आयत नंबर 30 का जो पहला जुज़ है वह इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, तो ये लिल मलाइका की तफसीर बयान होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लिप नंबर 15 में ये बयान हो चुका कि जो फ़रिश्ते हैं उनकी तादाद क्या है और कहाँ कहाँ पे है और फ़रिश्ते का माना व मतलब क्या है और इनकी ड्यूटियाँ क्या हैं। आइए फ़रिश्तों के बारे मज़ीद जानते हैं जो कि अहादीस मुबारका और तफासीर के अंदर मौजूद है। फ़रिश्तों की अक़साम पर पहले नज़र करते हैं। फ़रिश्तों की बहुत सारी किस्में हैं जिनका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। फ़रिश्तों की एक किस्म अर्श के उठाने वाले हैं, दूसरी किस्म अर्श आज़म के गिर्द घूमने वाले, तीसरी किस्म जलीलुल क़द्र मलाइका जैसे कि जिब्राईल व मीकाईल, चौथी किस्म जन्नत के फ़रिश्ते हैं, पाँचवीं किस्म जहन्नम के फ़रिश्ते हैं जिनके सरदार का नाम मालिक है और दीगर फ़रिश्तों का नाम ज़ुबानिया है। छठे फ़रिश्ते जो हज़रत इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सातवीं किस्म नामा आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है। और आठवीं किस्म फ़रिश्तों की वो है जिनके सुपुर्द दुनिया के इंतज़ामात हैं। फिर इनकी बहुत सारी अक़साम हैं, बाज़ पानी बरसाने वाले, बाज़ रहम में यानी यूट्रस में बच्चा पैदा करने वाले, बाज़ मुसीबत के वक्त इंसानों की मदद करने वाले हैं। इसी जगह यानी इस आयत की तफसीर में तफसीर कबीर ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि जो शख्स किसी जंगल में फंस जाए तो उससे इस तरह आवाज़ दे, यूँ कह लें कि जंगल में जाते हुए दौरान सफ़र या किसी रोड पर या किसी भी जगह उसे कोई मुश्किल पेश आ जाए या गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या किसी चीज़ से ख़तरा हो या बीमार हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए तो वो यूँ पुकारे, या इबादल्लाह आईनूनी यरहमुकुमुल्लाह। ये अल्फ़ाज़ आप याद रख लीजिए, या इबादल्लाह फ़आईनूनी यरहमुकुमुल्लाह। अगर ये अल्फ़ाज़ याद न रहें तो दूसरी हदीस पाक में दूसरे अल्फ़ाज़ हैं, आईनूनी इबादल्लाह यरहमुकुमुल्लाह। तर्जुमा एक ही है, यानी ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। एक किताब है हिस्न हुसैन, उसमें भी है कि अल्लाह ताला के बंदों को मुसीबत के वक्त पुकारना सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सुन्नत है। लिहाजा ये हदीस पाक से साबित है और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो इंसानों की सूरत में फ़ौरी आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। इस तरह के इस तारीख़ इस्लाम के 1400 सालों में सैकड़ों वाक़यात मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के बंदों ने किस तरह गायबाना तौर पर मदद की। आज के 2019 और 2020 में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। दूसरा ये है कि जो फ़रिश्ते हैं उनकी बहुत सारी सिफ़ात हैं, उनका तज़किरा फ़रिश्तों की यानी पहले अक़साम बयान हुई और अब सिफ़ात बयान करते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वासिता हैं। नंबर 2, वो हमेशा इबादत गुजार और साजिद रहते हैं यानी सजदों में पड़े रहते हैं। नंबर 3, हक़ ताला से उनको बहुत क़ुर्बत हासिल है, बहुत क़ुर्ब हासिल है। नंबर 4, वो मासूम है कि कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते। नंबर 5, वो अल्लाह ताला से निहायत डरने वाले और खुशू व खुजू रखने वाले हैं। नंबर 6, फ़रिश्ते अल्लाह ताला के दोस्तों की मदद करते हैं बल्कि उनके साथ होकर कुफ़ार से लड़ते भी हैं, जैसा कि जंग बद्र में हुआ और 1965 की जंग यानी पाकिस्तान में 1965 की जंग में भी बाकायदा देखा गया। इस पर भी ढेर सारे वाक़यात मौजूद हैं। नंबर 7, उनके बाजू और पर होते हैं। ये सारी अक़साम और उनकी सारी सिफ़ात कुरान मुक़द्दस के अंदर सराहतन मौजूद हैं। यानी 65 की जंग का जो ज़िमनन तज़किरा हुआ वो जंग बद्र के फ़रिश्तों की वजह से हुआ, मगर जंगों के अंदर और ग़ज़वात के अंदर फ़रिश्तों का तशरीफ़ लाना ये आयात कुरानिया से साबित है। अगर इन तमाम आयतों को जमा किया जाए तो हमें बहुत सारी और भी मालूमात मिल सकती हैं। हाँ, यह है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आसमान में और जिन्नात को ज़मीन में बसाया था। आइए अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं उस हिस्ट्री की तरफ जिसमें फ़रिश्तों और जिन्नात का जिक्र है कि ये सब कुछ कैसे तय पाया और पाया तकमील तक पहुँचा। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आसमान में और जिन्नात को ज़मीन में बसाया था। ये वाक़या हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की विलादत यानी तख्लीक़ से 60,000 साल पहले हुआ था। ये जिन्नात ज़मीन में 7,000 साल तक आबाद रहे। फिर उनका आपस में बुग़्ज़ हसद शुरू हो गया, यानी जिन्नों का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो उन्होंने आपस में खूब जंगें की और खूब खून रेजियाँ की। इस वक्त तक इबलीस
یعنی جسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں، اس کا ریئل نیم ہے عزازیل۔ تو یہ عزازیل بہت ہی مقبول بارگاہ الہی تھا، اللہ کی بارگاہ کا بہت مقرب تھا، اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم اور زاہد تھا، عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری اور کشمیر، جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں اور جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جنات اور جادو اور جنات کی وجہ سے بیماریاں اور جنات کا بہت زیادہ زیادتیاں کرنا، گھروں کے اندر فتنہ و فساد پھیلانا، بچیوں کی عزتیں خراب کرنا اور بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو روزانہ ملتا ہے۔ کیونکہ میری فیلڈ اسپرچل ٹریٹمنٹ کی بھی ہے، روحانی علاج کی بھی ہے، تو اس لیے بہت سارے ایسے، میں تو ہزاروں واقعات دیکھ چکا ہوں اور ہر دور میں ہی یہ دیکھے جاتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جنوں کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ وہ ممالک کہ جو جزیروں میں آباد ہیں، یا وہ کنٹریز جو سمندر کے اندر موجود ہیں یا سمندر کے قریب ہیں اور وہاں جزیرے ہیں، وہاں کے رہنے والے بسنے والے انسانوں کے ساتھ بھی یہی مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ قیامت تک رہیں گی۔ مگر جو لوگ قرآن پاک سے جڑے رہے اور روحانی شخصیات کے ساتھ جڑے رہے، وہ اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا کہ جو فرشتے ابلیس کے ساتھ آئے تھے وہ اس زمین پر آباد کر دیے گئے۔ لہٰذا اب فرشتوں کے دو حصے بن گئے، ایک وہ جو زمین والے فرشتے ہیں اور ایک وہ جو آسمان والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو، یعنی شیطان یعنی عزازیل کو، زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرما دیے۔ لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا تھا، کبھی آسمان میں، کبھی جنت میں۔ اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کر دیا، چونکہ یہ بہت بڑا عروج تھا، بہت بڑی ترقی تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ اچھا، تو اتنا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو اس میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ولادت کی خبر تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین والے فرشتوں کو فرمائی تھی، مگر جب ساری روایات کو پڑھا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو خبر ہے وہ تمام فرشتوں کو فرمائی تھی۔ لہٰذا اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی تھی، دیگر مخلوقات کو یہ خبر نہیں دی گئی، اس لیے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں اور باقی مخلوقات ان فرشتوں کے تابع ہیں۔ لہٰذا جب ایک ایسی مخلوق کو بتا دیا جائے جو کہ جس کے ذریعے، جس کے تابع بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے باقی سب کو پتہ چل جایا کرتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جب فرمایا نا، تو فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا رب العالمین یہ تو بہت زیادہ فسادی ہوگا اور یہ تو خون بہائے گا اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرے گا۔ تو فرشتوں نے جب یہ ساری باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم غیب بخشا تھا کہ انسان کی سعادت اور شقاوت، اس کے فساد اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ باخبر ہو گئے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا فساد پھیلانا اور خون ریزی کرنا مراد ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا خود فساد کرنا نہیں، کیونکہ آپ تو معصوم ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جنات نے بہت زیادہ خون خرابیاں کی تھیں، جو شہوت اور غصہ جنات میں تھا وہ انسان میں بھی ہے، لہٰذا ان دونوں کے کام بھی ایک ہی جیسے ہوں گے، تو اس لیے فرشتوں نے یہ بات کہہ دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو کون سا انسان کیسا فساد کرے گا؟ کیا قتل و غارت کرے گا؟ صرف قتل و غارت تو مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر روز تو قتل و غارت نہیں کرتے، ہم میں سے ہر انسان تو قاتل نہیں ہے، تو پھر فرشتے اپنی بات میں سچے کیسے ہوئے؟ تو اس کی تفسیر میں بھی سارے مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں کہ من یفسد فیہا کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کے صرف لڑائیاں کروائے گا، بلکہ تمام گناہ اس سے مراد ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ کہ چونکہ انسان میں شہوت ہے، اس لیے وہ اپنے سارے اعضاء کو گناہوں میں صرف کر دے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا، یعنی اپنے کان اور آنکھوں کو غیبت میں اور چغلی سننے میں اور نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے میں صرف کرے گا، اور زبان سے کفریات اور غلط باتیں کیا کرے گا اور جھوٹ بولے گا، اور بڑوں کو برا بھلا بھی کہے گا، اور اچھا یعنی الزامات ایک دوسرے پر لگائے گا، ایک لگ پولنگ کرے گا، بیک بائٹنگ کرے گا، بروں کو بھلا کہے گا، نیک لوگوں کو پر الزام لگا کر برے کہے گا، گالیاں بھی دے گا،
اور چونکہ اس کو انسان کو بھوک اور غصہ بھی ہے، اس لیے گوشت کھانے میں اور دیگر چیزیں لینے کے لیے خشکی اور دریائی کے جانوروں کو قتل بھی کرے گا، بلکہ ملک اور مال اور حکومتیں اور عزت حاصل کرنے کے لیے خود انسانوں کو قتل کر کے زمین کو خون سے رنگین کر دے گا۔ تو اس لیے فرشتوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی۔ تو فساد سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، اور فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح کریں گے۔ تو فرشتوں نے جب یہ بات بیان کی تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں وہ بڑا عظیم ہے، جس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں وہ بڑا کامل ہے۔ تو حضرت انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا، ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے فرشتوں تم کامل عابد ہو، اور جو انسان ہے وہ مکمل عالم ہوگا اور عابد بھی ہوگا، لہٰذا عابد کے لیے مسجد کا محراب ہوگا، اور عابد و زاہد کے لیے نیکوکاری کے کام ہوں گے، اور عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہوگا۔ پتہ چلا کہ خلافت کے لیے اور پریزیڈنسی کے لیے اور پرائم منسٹر بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، سردار بننے کے لیے علم کا زیادہ ہونا ضروری ہے، مگر ہمارے ہاں آج الٹا معاملہ ہو گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، وہی بڑا انسان بن سکتا ہے۔ آج کل حادثاتی طور پر یا قدرتی طور پر کسی کو اگر آگے لایا جائے اور وہ کبھی غریب ہو اور بعد میں وہ بادشاہ بن گیا تو یہ ایک الگ بات ہے، مگر پولیٹکس میں حصہ لینے کے لیے، لوگوں سے ووٹ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کا کروڑ پتی یا ارب پتی ہونا ضروری ہے۔ کوئی عام انسان اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسے بادشاہت حاصل ہو جائے، یا ایون MNA کی یا منسٹری کی سیٹ بھی مل سکے، یا ایون سینیٹر بھی بن سکے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ سینیٹر بننے کے لیے بھی آج کل 10 سے 15 کروڑ روپیہ لگا کر پھر سینیٹر کی سیٹ لینا پڑتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کل کی جو بادشاہت ہے اس کا انحصار علم پر نہیں رہا، نالج پر نہیں رہا، بلکہ دولت پر ہو گیا، جو کہ غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ مختلف ایسی خرابیاں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ملک ہے، جو کنٹری ہے، جو شہر ہیں، وہ تعمیر نہیں ہوتے بلکہ تخریب کاری کا شکار کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پوائنٹ کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا تعلق اے فرشتوں، تمہارا تعلق فقط عالم ارواح سے ہے، کیونکہ فرشتے عالم ارواح کی مخلوق ہیں، اور انسان کا جسم اجسام و ارواح دونوں سے ہوگا، کیونکہ اسے جسم اور روح دونوں ملیں گے۔ تیسرے یہ کہ تمہاری عبادت جبری ہے، جو کہ تمہاری غذا ہے، اور انسان کی عبادت اختیاری ہوگی، جس پر کہ جو کہ ان کی غذا نہیں مگر ان کی روح کی غذا ضرور ہے، جو اگر وہ زیادہ عبادت کریں گے تو وہ اے فرشتوں تم سے افضل ہو جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، مگر انسان کے لیے ہزاروں چیزیں درپیش ہوں گی، پھر وہ ان سب چیزوں کو لات مار کر، انہیں اگنور کر کے، انہیں پیچھے چھوڑ کر ہماری اطاعت کرے گا، اس لیے اس کا ایک سچا سجدہ تمہاری ہزارہا عبادتوں سے افضل ہوگا۔ پانچویں یہ کہ تم میں کوئی گناہ گار نہیں، یعنی فرشتوں تم میں کوئی گناہ گار نہیں، اس لیے تم سے ہماری شان ستاری و غفاری ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیبوں کو تو تب چھپائے گا نا جب عیب ہوں گے، اور غفار بھی اللہ ہے، اور غفار الذنوب ہے، تو گناہوں کو تو وہ تب بخشے گا جب اس کے بارگاہ میں کوئی گناہ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری شان ستاری و غفاری گناہ گاروں پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے، تو اور تم تو نیکوکار و معصوم ہو، لہٰذا وہ انسان ہوں گے جن میں گناہ گار بھی ہوں گے، اور ان کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا، اور جب وہ روتے روتے توبہ کریں گے تو میں مغفرت کروں گا۔ بے شک ان میں شہوت اور غصہ ہوگا، مگر جب وہ میرے لیے صرف ہوگا، وہ غصہ اور وہ جوانی میری بارگاہ میں صرف ہوگی، تو اس سے بڑے بڑے عمدہ نتیجے نکلیں گے، بڑے بڑے خوبصورت ان کے رزلٹس ہوا کریں گے۔ اس کے دل میں میرے عشق اور محبت کا جوش، اور اس کے خیال میں میرا جذبہ ہوگا، اور جب وہ اپنا غصہ میری رضا کے لیے استعمال کرے گا
تو میدان جہاد میں جان باز غازی بن کر آئے گا اور ان سے وعدے وعید کیے جائیں گے، اے ملائکہ اور اے فرشتوں، جس طرح ان میں فاسق و فاجر اور بدکار لوگ ہوں گے، ایسے ہی ان میں عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار بھی ہوں گے، میرے وفادار رازدار بھی ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں احمد مختار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار بھی انہی کے اندر ہوں گے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ٹھہرے گا۔ اور یہ کہ تم صرف رکوع و سجدہ کی عبادت کر سکتے ہو، اور انسان ہزارہا ایسی عبادتیں کرے گا جو تم نہیں کر سکتے۔ وہ بھوکا رہ کر روزہ دار ہوگا، وہ مسافر بن کر حاجی ہوگا، وہ میری راہ میں لڑ کر غازی ہوگا، وہ میرا قرآن پڑھ کر قاری ہوگا، وہ دشمنوں میں فیصلہ کر کے قاضی ہوگا، وہ چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابی بنے گا، یعنی کہ اس کا ہر عضو صدہا عبادتیں سر انجام دے گا۔ اور اے فرشتوں، جس انسان کو تم نے فسادی اور جھگڑالو کہا ہے اور تم نے کہا ہے کہ وہ خون بہائے گا، اس انسان کے طفیل تمہیں ہزارہا عبادتیں نصیب ہوں گی جو اب تم نہیں کر سکتے۔ پھر تم میں کوئی حامل وحی بن کر فرشتوں کا سردار بنایا جائے گا، کوئی بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ شرکت کر کے ہم سے تغمائے عظمت پائے گا، اور کوئی کاتب اعمال بنے گا، یعنی کرامن کاتبین۔ اور پھر یہ ہے، انسان کی عظمت یہ ہوگی کہ انسان جو ہے اسے درد دل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا، جس کی وجہ سے وہ تم سے زیادہ عظمت والا ہو جائے گا۔ اور یوں کہہ لیں کہ اس مختصر تفسیر کا اگر میں علامہ اقبال علیہ رحمہ کے یا کسی شاعر کا شعر ہے اس کے شعر میں بیان کروں تو زیادہ خوبصورت بات ہوگی۔ وہ کہے گا، یعنی کہا یوں گیا ہے کہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی تخلیق کو سمجھیں اور ہم فرشتوں کی تخلیق کو بھی سمجھیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں سے عظیم ہے انسان اور فرشتے اس کے خادم بنا کر پیدا کیے گئے۔ کاش کہ ہم اپنی عظمت کو سمجھیں اور ہم دنیا میں کارآمد اور تعمیر ہو جانے والے انسان بنے، نہ کہ تخریب والے۔ ہم امن پسند بنے، ہم فساد پھیلانے والے نہ بنے۔ ہم خون بہانے والے نہیں بلکہ خون کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ہم فساد کرنے والے نہیں بلکہ امن پھیلانے والے بنے۔ ہم عزتوں کے لٹیرے نہیں بلکہ عزتوں کے محافظ بنے۔ ہم بے اعتبار انسان نہیں بلکہ اندھا اعتبار کیے جانے والے انسان بنے۔ ہم غدار نہیں بلکہ وفادار انسان بنے۔ اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مجھے کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا تھی، وگرنہ کہنے کو تو اور بہت کچھ بھی ہے۔ اے انسان، تو خلیفہ رب العالمین ہے، لہٰذا اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے پھیلائیں، اور وہ دین کی سربلندی ہے۔ لہٰذا آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں دین کا کام ضرور کیجیے، کیونکہ یہی آپ کی عظمت کے مطابق ہے۔ جزاکم اللہ وما علینا الا البلاغ۔